हालेलुया। खुदाम खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं उसके बड़े फजल, बड़े रहम और बड़े तरस के लिए, और उस खुदा के लिए जो मेरे और आप के लिए अच्छे मंसूबे रखता है। कभी हो जाता है नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं हो पाता, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ऑनलाइन ही होकर जो है वो मैसेज दूँ और खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक पहुँचाऊँ। खुदा की शुक्रगुजारी करता है नई सुबह के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। आज जो बात हम सीखने वाले हैं ना, वो ये है कि मैं अक्सर जाता हूँ तो बहुत से लोग जो है ना वो एक बात करते हैं। बात ये करते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी, बदरूहें थी, जादू था, कुछ था, ऐसा कोई प्रॉब्लम थी, तो हम ठीक हो गए। बाद में फिर वही चीज़ें जो हमें तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अगर शैतान वापस आ जाता है तो फिर जो है वो उसके हमलों को कैसे रोका जा सकता है, कैसे जो है वो उनका मुकाबला जो वो किया जा सकता है, कि किस तरह से अगर इब्लीस दोबारा वापस आता है, शैतान वापस आकर फिर दोबारा अटैक करता है, हमला करता है, तो फिर किस तरीके से जो है वो उसका मुकाबला कर सकते हैं, किस तरीके से जो है फिर हम उसके वार को जो है वो रोक सकते हैं। तो आइए जल्दी से जो है वो मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए 26वीं आयत तक। नया अहदनामा मत्ती की मार्फत लिखी इंजील मुकद्दस उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत से 26वीं आयत तक। खुदा के कलाम में ये लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बाली आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। यहाँ पे जो अच्छा बीज है और फिर साथ में कड़वा बीज भी है। कौन सा बीज है जी? कड़वा। अच्छा बीज भी है और अच्छे बीज के साथ साथ कड़वा बीज भी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है, तमसील जो है वो यीशु मसीह ने पेश की है कि आसमान की जो बादशाही है उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कौन सा बीज बोया? अच्छा बीज। क्योंकि कोई भी जो मालिक है, जिम्मेदार है, कोई भी बंदा है, तो वो बुरा बीज तो नहीं बोएगा। कोशिश उसकी है कि वो अच्छा बीज बोए, वो अच्छा बीज बोता है। लेकिन इसके बाद क्या है, कड़वा बीज किस तरीके से बोया गया कि जब सो रहा था तो फिर दुश्मन आया और उसने क्या कर दिया, कड़वा बीज भी बो दिया। अब जो है बीज दोनों बोए गए हैं, क्योंकि ज़मीन जो थी वो ज़रखेज़ थी, ज़मीन उस बीज को लेने के लिए तैयार थी, बेशक वो अच्छा बीज है या फिर बुरा बीज है। अब ये जो बीज है ये बो दिया गया है और इसके साथ साथ अब इन दोनों का बढ़ना है, अच्छे का भी और बुरे का भी। तो लिखा है जब पत्तियां निकली और बाली आई तो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। यानी कि जब फूल पत्तियां निकलना शुरू हो गई तो उसके साथ साथ कड़वे बीज भी निकलना शुरू हो गए, वो भी पत्तियां निकल आई और जो अच्छी थी वो भी निकल आई। अब यहाँ पे देखते हैं कड़वे बीजों से ख़ानदानी जो शजरनामा है, ख़ानदानी नस्बनामा है कि हमारा जो ख़ानदान है वो किस तरह का था। ख़ानदान से मुराद हमारे जो बाप दादा थे, परदादा थे, वो कैसे थे, और उनका बहुत सारी जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी और बहुत सारी बुरी बातें भी।
وہ پھر اسی طریقے سے آگے نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے، اچھی باتیں بھی اور بری باتیں بھی۔ اب یہ دیکھیں ذرا کہ یہ بیج بویا کس طریقے سے گیا۔ ہوتا کیا ہے، ہم اکثر چرچ میں جاتے ہیں اور چرچ میں کیا سنتے ہیں؟ خدا کا کلام، اور خدا کے خادم کیا بوتے ہیں؟ بیج بوتے ہیں۔ اچھے خادم بھی ہوتے ہیں، برے خادم بھی ہوتے ہیں، برے سے برے بھی ہوتے ہیں، اور اچھے سے اچھے بھی خادم ہوتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا، ڈیسائیڈ آپ نے کرنا، قبول آپ نے کرنا کہ کلام جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خادم آتے، چلو اچھے خادم کی بات کرتے ہیں۔ اچھا خادم کیا کرتا ہے؟ اچھا بیج بوتا ہے، اور لوگ سنتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو خادم ہوتے نہیں، اچھے خادم نہیں ہوتے، وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی بائبل کو لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ بھی بیج بوتے ہیں۔ اب وہ کوئی اور طریقے کا کلام سنا کر چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آپ اس طرف کو بھی دیکھتے ہیں، اس طرف کو بھی دیکھتے ہیں، اور کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کون سا فیصلہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی کہ ہم یہاں پہ کلام سن کر جاتے ہیں، اور بعد میں ہم درباروں میں پیروں فقیروں جادو ٹونے تویزوں والوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب سوچئے ذرا، ہم نے ادھر سے بھی کروا لیا دام درود، تو ادھر سے بھی دعا کروا لی، تو پھر اب ہوگا کیا؟ یہی وہ بیج ہے جو آپ کی لائف کے اندر بویا گیا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، اور یہی دونوں چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی جو نسل در نسل ایسے ہی ہوتی ہیں، نسل در نسل چلتی ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری ایسی روحیں ہوتی ہیں جو آپ کے نسب نامے کو جانتی ہیں، آپ کے باپ دادا پردادے کو بھی جانتی ہوتی ہیں بدروحیں، وہ انہی سے ہوتی ہیں، انہی کے اندر ہوتی تھی، اور وہ آگے پر نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کو ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو پتہ سب سے پہلے وہ کویسچن کون سا کرتے ہیں؟ ہاں، آپ کے خاندان میں کیا کسی کو اور کو بھی تھا پہلے، کیسا ہوا؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ پتہ جانتے کہ آپ کے خاندان کے اندر تو یہ مرض نہیں چل رہی۔ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو خاندانی طور پر چلتی ہیں، خاندان کے اندر آ کر ٹرانسفر ہوتی ہے، اور پھر وہ آگے جا کر ان نسلوں کے اندر، بچوں کے اندر بھی چلی جاتی ہے۔ آشنا روئے، مطلب اس سے یہ ہے کہ گھرانے سے، گھریلو جس کا تعلق جو ہے وہ خاندان سے ہے، اور پھر آشنا روح وہ ہے جو آپ سے اور آپ کے خاندان کا شجرنامہ جانتی ہے۔ آشنا روحیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو آپ کے باپ دادا پردادا کو بھی جانتی ہوتی ہیں، اور اس کا تعلق آپ کے خاندانی جو ہے وہ نسب نامے سے ہے، جو کہ نسل در نسل جو ہے وہ چلتی ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم دوسرا تسالونیکیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، دوسرا تسالونیکیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت، تو لکھا ہے کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے۔ بے دینی کا بھید کیا کرتا ہے؟ اب بھی تاثیر کرتا ہے، یعنی کہ اثر کرتا ہے۔ وہ جو بے دینی ہے وہ اب بھی اثر کرتی ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے۔ اب کیا ہے؟ ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ نہ کیا جائے، کیا آگے؟ وہ نہ روکے رہے گا، کہ اگر جب تک وہ روکنے والا، یعنی کہ جب تک آپ اپنے اس نسب نامے کو لے کر جو روکنے والا یعنی کہ یسوع مسیح ناصری ہے اس کے پاس نہیں آتے، تو اس وقت تک آپ کا جو شجر نامہ ہے، آپ کا جو نسب نامہ ہے، وہ جو خاندانی نسل در نسل روحیں چلتی آ رہی ہیں، وہ آپ کی لائف سے کبھی نہیں جائیں گی، جب تک آپ آ کر اپنے اس نسب نامے کو یسوع مسیح کے پاس نہیں لے کر آتے۔ اور یسوع کیا کرے گا؟ وہ اس نسب نامے کو چینج کرے گا۔ نسب نامے سے یہ نہیں کہ آپ کے باپ دادا بدل جائیں گے، کیونکہ جب تک لکھا کہ اس کا تخم جو ہے وہ ہم میں بسا رہتا ہے، وہ روحانی طور پر ہمیں جو ہے چینج کرے گا، ہماری روح کو وہ چینج کرے گا، ہماری وہ سوچ کو، خیال کو وہ چینج کرے گا۔ اگر وہ چینج کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم چینج ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں چینج ہوتا جب تک وہ روکنے والا نہ روکے۔ نہیں تو وہ بے دینی کا جو بھید ہے وہ کیا کرے گا؟ اثر انداز ہوتا چلے گا، نسل در نسل جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا۔ اسی تعلق سے ہم جو ہے وہ ایک حوالہ اور بھی دیکھیں گے، پہلا سیموئیل اور اس کا 28واں باب۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس حوالے کو جب پڑھتے ہیں۔
اور اس کی جو ہے وہ ہم 7ویں آیت سے پڑھیں گے، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ پہلا شموئیل اس کا 28واں باب اس کی 7ویں آیت سے لکھا ہے، 7ویں آیت سے جو آگے میں 11ویں آیت تک پڑھوں گا، پھر آگے جب آپ پوری اس سٹوری کو پڑھیں گے نا 15ویں 16ویں آیت تک، تو آپ کو اس ساری کہانی کا پتہ چل جائے گا، آپ کو ساری اس پیسج کا پتہ چل جائے گا۔ لکھا ہے، تب سول نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے ملازموں نے اس سے کہا کہ دیکھ، آئین دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے۔ سو سول نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمیوں کے ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس سے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعہ سے میرا فال کھول، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے۔ تب اس عورت نے اس سے کہا، دیکھ، تو جانتا ہے کہ سول نے کیا کیا، کہ اس نے جنات کے آشناؤں اور افسون گروں کو ملک سے کاٹ ڈالا ہے، پس تو کیوں میری جان کے لیے پھندا لگاتا تاکہ مجھے مروا ڈالے۔ تب سول نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھیے ذرا کہ یہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہے، اور داؤد کے پہلے جو بادشاہ تھا وہ سول تھا، جو اسرائیلی پہلا بادشاہ مقرر کیا گیا تھا وہ سول تھا، اور سول جو تھا اس نے بھی نبوت کی، سول جو تھا وہ بھی خدا کو جانتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے خدا کی نافرمانی بھی کی۔ جب خدا کی اس نے نافرمانی کی تو اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد خدا نے کہا کہ اب یہ جو سلطنت ہے، بادشاہت ہے، یہ تجھ سے میں لے لوں گا اور تیرے ہمسایہ داؤد کو دے دوں گا۔ اب داؤد جو تھا وہ بھی بادشاہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ داؤد بادشاہ تھا، ہم سول کی بات کر رہے ہیں۔ اب سموئیل جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو سول بادشاہ پہلے جاتا تھا سیموئیل کے پاس، اور سیموئیل کو بتاتا تھا کہ تو خدا سے پوچھ کر بتا کہ خدا میرے لیے کیا پلان رکھتا ہے، خدا کی کیا منصوبے ہیں۔ اور اس زمانے جو نبی ہوتے تھے ان کو غیب بین بھی کہا جاتا تھا، اور یہاں پہ جو غیب بین تھا اس کا نام تھا سیموئیل۔ اب یہاں پہ سیموئیل کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور دوبارہ جو ہے یہاں پہ اس سے پہلے جب یہ خدا کے ساتھ چلتا تھا سول، تو اس نے افسون گروں کو، جادوگروں کو، جتنے بھی جنات کے آشنا تھے وہ جاننے والے، ان ساروں کو جو تھا وہ ملک سے کاٹ ڈالا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن اب جو ہے سیموئیل نہیں ہے، جب سیموئیل نہیں ہے تو اس نے پھر اپنے لوگوں کو کہا کہ بھائی کیا کرو، میرے لیے کوئی ایسی عورت تلاش کرو جو یہ سارا علم جانتی ہے، کہ جو جس کے اوپر جنات کا پہرا ہو، جو جنات سے آشنا ہو، اس کو ڈھونڈو۔ تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ وہاں پہ ایک ایسی عورت ہے جو بتا سکتی ہے۔ تو پھر وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر گیا، اور ساتھ میں اس نے اپنا بھیس بھی بدل دیا۔ بھیس کیوں بدلا تھا؟ کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ اس کو پہچان نہ پائے کہ یہ سول ہی ہے، کیونکہ سول ہی نے یہ آرڈر کیا تھا کہ بھائی کوئی بھی ملک میں جو ہے وہ جادوگر نہیں ٹکنے پائے گا، نہ افسون کر رہے گا۔ اور اب یہی جو ہے وہ اپنے اس بھیس کو بدل کر گیا ہے، اور اس نے جا کر جب اس عورت کو کہا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیری خاطر جو ہے فال کھول دوں گی، فال کھولتی ہوں، بتاتی ہوں۔ آپ مجھے ذرا ایک کویسچن بتائیے، یہاں پہ بہت سارے لوگ، بہت سارے خادم بھی یہاں پہ جو شاید اس کا مطلب غلط لے لیتے ہیں۔ وہ خدا کا نبی کی ڈیتھ ہوئی ہو، اور وہ بھی زبردست اپنے زمانے کا نبی، اور کوئی جن جڑا وہ دی روح اتنے بلا لے یا انہوں بلا لے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ وہ بھی نبی کی روح، اور پھر ایک طرف کیا ہے جی، جن کا کوئی آشنا، جن کا کوئی جس کے اوپر پیرا، اور ایک طرف خدا کا نبی۔ آگے جا کر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پھر اسی بات پر آپ نے رہنا کہ ایسا نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. آگے پڑھیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا. لکھا ہے تب اس عورت نے کہا میں کس کو تیرے لیے اوپر بلاؤں؟ اس نے کہا سیموئیل کو میرے لیے بلا دے. کس کو بلا دے؟ وہ بھائی جس مقصد کے لیے گیا تو مقصد تیرا جو تھا وہ یہ تھا کہ بھائی ہم کیسے جو ہے وہ چھٹکارا پا سکیں کہ کیسے جنگ جیت پائیں گے. تو جب یہ زندہ تھا تو اس وقت تو اس کی بات نہیں سنی گئی, اس وقت تو اس کی بات مانی نہیں گئی. اب یہ ڈیتھ ہو گئی اس کی, تو آپ اس کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے کوئی رہنمائی چاہوں گا. کس سے چاہوں گا جی؟ سیموئیل سے کوئی رہنمائی چاہوں گا. لکھا ہے اس نے کہا سیموئیل کو میرے لیے بلا دے. جب اس عورت نے سیموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی. اس عورت نے شاؤل سے کہا تو نے مجھ سے کیوں دغا کی, کیونکہ تو شاؤل ہے. آپ اس نے پہچان لیا کہ تو کیا جی؟ شاؤل ہے. تو شاؤل ہے, تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, تو نے بھیس بدل کر مجھے بلایا ہے, تو شاؤل ہے, تو نے تو یہ آرڈر جاری کیا تھا, اب یہ کیسے ہوگا؟ جب اس نے کس کو دیکھا جی؟ سیموئیل کو دیکھا. کس کو دیکھ رہی ہے وہ؟ ہاں تھوڑا ہو رہا ہے نا ڈسٹرب. ہاں تھوڑا ڈسٹرب ہونا بھی ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن تب بادشاہ نے اس سے کہا ہراسا مت ہو, تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے ساؤل سے کہا مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے. ابھی جو ہے وہ اس کو نظر نہیں آ رہا, ساؤل کو نظر نہیں آ رہا. کس کو نظر آ رہا؟ عورت کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر جن کا پہرا ہے, جن سے وہ آشنا ہے. لکھا تب اس نے اس سے کہا اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا, اب شکل پوچھ رہا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہے, وہ کیسا دکھائی دیتا ہے. سوچئے ذرا, یہی وہ عورت, کیا اس نے سیموئیل کو دیکھا نہیں ہوگا؟ دیکھا ہوگا, اسی جگہ پہ تھی یہ بھی, اس نے بھی دیکھا ہوگا سیموئیل کو نبوتیں کرتے, بات کرتے, خدا کا کلام پریچ کرتے, قربانیاں پیش کرتے, خدا کے کلام کی وہ بات ان تک شیئر کرتے, آنے والے وقت کی باتیں نبوت کرتے ہوئے, وہ سارا کچھ انہوں نے کہا ہوگا. تو لکھا ہے کہ اس کی شکل کیسی؟ اس نے کہا ایک بڈھا اوپر کو آ رہا ہے اور حبا پہنے ہے. تب ساؤل جان گیا. کون جان گیا جی؟ ساؤل جان گیا کہ وہ سیموئیل ہے. ساؤل جان گیا کہ وہ کیا ہے جی؟ نظر کس کو آ رہا ہے؟ عورت کو نظر آ رہا ہے, جس کے اوپر جن کے پہلے. میں یہاں پہ تھوڑا سا اور بھی تھوڑا سا شیئر کرتا چلا جاؤں. آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے خادم کرتے ایسے ہیں. دیکھو, اگر میرے اوپر خدا کا مسئلہ, خدا کی قدرت, تو میں آنکھیں بند کر کے, مجھے خدا بہت کچھ دکھا سکتا ہے, بہت کچھ دکھاتا بھی ہے, دکھا بھی سکتا ہے. صرف مجھے نہیں, اور بھی بہت سارے لوگوں کو دکھا سکتا ہے. تو وہ جو ہے وہ پیش کرے کہ یہ خدا بند نے کہا ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں, کسی کو بٹھا لیتے ہیں, کسی بیٹی کو, بیٹے کو, کسی کو بھی, اس کو بٹھا کے نہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے, اور پھر پادری جو ہے وہ اس کے اوپر دعا کرتا رہتا ہے, اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا کیا نظر آ رہا ہے. وہ بھائی خدا کے بندے, اگر تجھے اس سے ہی پوچھنا ہے تو پھر وہ خود ہی دعا کر کے خدا سے رہنمائی لے. یہ تو ہوتا کہ ہاں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم مل کر, جو پروفٹ جمع ہوتے ہیں, نبوتیں کرنے والے ہوتے ہیں, نبی ہوتے ہیں, تو ویسے ہی کرتے تھے, مل کر جو بیٹھتے تھے دعا کرتے تھے, پھر خدا ان سے کچھ بات شیئر کرتا تھا, اور پھر وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے, ایسے اس طریقے سے جو ہے وہ پریچ کرتے کرتے ان کو بتا دیتے تھے. اب یہ طریقہ کار غلط ہے کہ جب ہم ایک بندے کو بٹھا کے تو پھر اس کے اوپر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو بتا کہ تجھے خدا نے کیا بتایا, یا پھر تو بتا تجھے کیا نظر آ رہا ہے. پھر بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا, خادموں کو دیکھا ہے, وہ کسی بیٹی کو بٹھا کے اس کے اوپر دعا کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے خدا مند اس کی آنکھیں کھول دے, اس کو نظر آئے, اس کو نظر آئے, پھر وہ ایسے ہی بتا, ایسی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. یہاں پہ دیکھیے ذرا, یہاں پہ عورت سے پوچھ رہا ہے کہ تو بتا کہ تجھے کیا نظر آ رہا ہے, کیسی ہے اس کی شکل, اس کا حلیہ کیسا ہے. تو وہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک بڑھا سا آدمی ہے, ایک دیوتا سا ہے, اور وہ حبا پہنے ہوئے ہے, اور وہ اوپر کو آ رہا ہے. لکھا ہے سیموئیل نے, اب یہاں پہ جو اور بھی تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہوگی آپ کے ذہن کے اندر, سیموئیل نے ساؤل سے کہا. کس نے کہا جی؟ سیموئیل نے ساؤل سے کہا تو نے مجھے بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا. ساؤل نے جواب دیا میں سخت پریشان ہوں کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے, اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلہ سے مجھے جواب دیتا ہے, اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تم مجھے بتائے کہ میں کیا کروں. یہاں پہ ڈسٹربنگ ہے, تھوڑا سا آگے پڑھیں گے تو اور زیادہ ڈسٹربنگ ہو جائے گی.
اور بھی زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے آپ، اور بھی زیادہ آپ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، بات کون کر رہا ہے بتائیے مجھے ذرا۔ سیموئیل کس سے بات ہو رہی ہے جی؟ تو کیا آپ سمجھتے کہ یہ سیموئیل ہی ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا آشنا روحیں جو آپ کے خاندان کو جانتے ہیں، تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سیموئیل کے خاندان کے لوگ تھے، ان کے پردادے دادا ان کے بھی آگے، وہ ان سب کو وہ جانتی تھی۔ اور کیا ایک جو نبی ہے، جو خدا کا بڑا منصوبی ہے، تو کیا اس کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، لگا ہی رہتا ہے اس کے پیچھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو گرایا جائے، ہرٹ کیا جائے، یہ خدا سے دور ہو جائے۔ ایسے ہی ہے یہاں پہ بھی۔ اب وہ سیموئیل کے حلیوں کو بھی جانتی تھی، وہ سیموئیل کے باپ کو بھی جانتی تھی، وہ اس کے باپ کو بھی جانتی تھی، وہ ساؤل اور اس کے خاندان اور اس کے گھر کے لوگوں کو جانتی تھی، وہ جانتی تھی ان ساری۔ آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی، خواب بھی آتے ہیں، خیال بھی آتے ہیں۔ اب بڑے فوت ہو گئے ہیں، باپ فوت ہو گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، دادا فوت ہو گیا، پردادا، تو آپ لیٹ ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری اس کی حلیہ، شکل و صورت کا دبوت سارا کچھ ہی بول، واز بھی نکل آتی ہے اس جیسی۔ آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے یہ میرا دادا ہی بول رہا ہے، میری امی بول رہی ہے، میرا باپ ہی بول رہا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ آپ کو ایسا ہی لگے گا۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ابلیس جو ہے، بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہ نورانی فرشتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ ان کا روپ دار لیتا ہے، وہ آواز نکال سکتا ہے، اس کی شکل و صورت ہو بہو ویسا کچھ بن سکتا ہے اور آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہے، نہ کہ ایسا ہے کہ ابلیس جو ہے جنات جو ہے، جن ہے، تو اس نے جو ہے وہ سیموئیل کو بلا لیا، اس نے سیموئیل کو بلا کے تو اس کے ساتھ وہ سیموئیل ہی ہے جرمن، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے دھوکہ پھر کھا جاتے ہیں کہ نہیں وہ سارا کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ سیموئیل جو ہے وہ خدا کا ممسوح ہے، خدا کا نبی۔ آگے ذرا پڑھیں گے نا تو پھر اور بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سیموئیل نے کہا، بس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے جس حال کے خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے، اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاہ کر لے، تیرے پڑوسی داؤد کو نائب کیا ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور عمالیکیوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خدا نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا، ماسوا اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور کل تو، یہاں پہ اور بھی ڈسٹربنگ والی بات ہے، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے، اور خداوند اسرائیل لشکر کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تب ساؤل فوراً زمین پر لمبا ہو کر گرا اور سیموئیل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا، اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی، کیونکہ اس نے اس سارے دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی تھی۔ تب وہ عورت ساؤل کے پاس آئی اور دیکھا کہ وہ نہایت پریشان ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ دیکھ، تیری لونڈی نے تیری بات مانی اور میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھی، اور جو باتیں تو نے مجھ سے کہیں میں نے ان کو مانا ہے۔ سو اب میں تیری منت کرتی ہوں کہ تو اپنی لونڈی کی بات سن اور مجھے اجازت دے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا تیرے آگے رکھوں، تو کھا تاکہ جب تو اپنی راہ لے تو تجھے طاقت ملے۔ اور اس نے انکار کیا اور کہا میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اس کے ملازم اس عورت کے ساتھ مل کر اسے بے جد ہوئے۔ تب اس نے ان کا کہا مانا اور زمین پر سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک موٹا بچڑا تھا، سو اس نے جلدی کی اور اسے ذبح کیا اور آٹا لے کر کندہ اور بے خمیری روٹیاں پکائیں اور ان کو ساؤل اور اس کے ملازموں کے آگے لائی، اور انہوں نے کھایا، تب اٹھے اور اسی رات چلے گئے۔ آگے جب اس بات کو آپ پڑھیں گے نا، جیسا لکھا کہ آج ہی تو میرے ساتھ ہوگا، کل میرے ساتھ ہوگا، تو ایسا ہی ہوا۔ پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر وہ مارے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اور ڈسٹربنگ والی بات ہے، کیونکہ سیموئیل نے کہا تھا، یہی تو لکھا نا، سیموئیل نے کہا کہ کل تو ایسا نہیں ہے۔ ابلیس جانتا ہے، ابلیس جانتا ہے، ابلیس جو ہے اس کے پاس اختیار ہے، اتھارٹی ہے اس کے پاس ہے، لیکن اس سے بڑی اتھارٹی جو ہے خداوند نے آپ کو دے رکھی ہے، اس کے اوپر بھی۔ اگر آپ خدا کی اتھارٹی کے اندر رہیں گے، اختیار کے اندر رہیں گے، تو پھر اس کی جو اتھارٹی ہے وہ آپ کی اتھارٹی کے سامنے، یعنی کہ جو خدا نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، اس اتھارٹی کے سامنے وہ بالکل زیرو رہے گی۔
لیکن یہاں پہ آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ سول جو ہے وہ خدا سے الگ ہو چکا ہے. خدا سے کیا ہے؟ الگ ہے. خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی بات نہیں ہے. اس لیے جب خدا نے اسے چھوڑ دیا تو پھر وہ ہاتھ کس کے اندر ہے؟ ابلیس کے ہاتھ کے اندر ہے. اور پھر ابلیس کا سارا وہ جال بنا ہوا ہے جو اس کے گرد بنا جا رہا ہے، اور زیادہ اس کے اندر جو پھنسایا جا رہا ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اگر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو سول نے اس جن کے ذریعہ سے سیموئیل کو اوپر بلا لیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ آشنا روحیں جو تھی وہ ان کے خاندانوں اور گھروں کو جانتی تھی اور ان کے باپ دادا سے آشنا تھی اور انہی سے وہ چلتی آ رہی تھی اور ان کے پیچھے لگی تھی. اس لیے ان کی آواز کو بھی نکال سکتی ہیں. اگر کچھ ایسا آپ کے ساتھ ہو تو آپ فوراً اس کو ڈانٹیے، حکم کیجئے، آرڈر کیجئے کہ یسوع کے نام میں تو نہ تو میری ماں ہے اور نہ ہی میرا باپ ہے، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے. نکل جائے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. تو لعنتی ملعون، ہارا ہوا ہے، شکست خوردہ ہے اور تو مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرا جو باپ ہے، میری جو ماں، میری جو دادی ہے، میری جو پردادی ہے، وہ اچھی جگہ پہ خدا نے انہیں اچھی جگہ دے رکھی ہے. آپ ایمان سے بولیے، وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. اگر آپ اس کو پیار کریں گے نا، نہیں یہ تو میری امی ہے، یہ تو میرا دادا ہے، یہ تو میرا پردادا ہے، تو اس کو موقع مل جائے گا. وہ آپ کو لے ڈوبے گا. وہ آپ کو اسی چیز کے اندر جو ہے وہ آپ کے گرد وہ جالا بنتا چلا جائے گا اور آپ ایزیلی اس کے اندر آ جائیں گے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ ان کو جھڑکنا ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو کیا کرتی؟ سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی اور نہیں پاتی. اور پھر کیا کہتی ہے؟ پھر وہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہوں پھر اسی گھر سے جہاں سے میں نکلی ہوں. اور اگر وہاں پہ اس کو جو ہے وہ خالی جڑا ہوا گھر مل جائے تو پھر کیا کرتی ہے؟ اپنے ساتھ اور روحوں کو لے کر آتی ہے اور پھر اس کے اندر قبضہ کر لیتی ہے. اور اگر وہاں پہ خالی نہیں ہے تو پھر وہ نہیں آتی ہے، پھر نکل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آئے گی نہیں، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کب اس کا شکار اسے ملے اور اسے پھاڑ کر. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر شاؤل نے جو تھا وہ اپنے آپ کو اس ابلیس کے تابع کر دیا، خدا کے حکم کی نافرمانی کی، یا پھر چلو حکم کی نافرمانی تو ہوگی، کیا کرنی چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، خدا کے چرنوں میں جھکنا چاہیے. اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ اس کے بعد بجائے کہ آپ خدا کے چرنوں میں جائیں، خدا کے پاس جا کر جو ہے وہ خدا سے بات کریں، خدا کو کہیں کہ خدا تو میرے ساتھ کلام کر، خدا تو مجھ سے بول، بجائے اس کے پاس جائیں کہ ہم کسی خادم کے پاس جائیں، کسی چرچ میں جائیں، وہاں پہ خدا کے خادموں کو کہ ہمارے لیے پریئر کریں. ہم جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ نہیں اتنے تو چرچوں دعا بڑیاں کرائیاں نے، رام روم کو نہیں ہے، چلو ادھر ہو جا رہے ہیں. وہی وقت ہوتا ہے آپ کی شفا کا اور معجزے کا. یہاں پہ جو لکھا ہے نا کہ پھر میں اسی گھر میں واپس جاؤں گی، یہاں پہ گھر سے جو مراد ہے نا وہ ہے، اس کا جو یونانی مطلب ہے، یونانی میں جو گھر کا مطلب ہے وہ ہے خاندان، کہ میں اسی خاندان میں پھر چلی جاؤں. یہاں گھر سے مراد یونانی میں جو اس کا مطلب ہے وہ ہے خاندان، کہ پھر اسی خاندان کے اندر جو ہے میں چلی جاؤں گی. کہ کسی بہن بھائی، اس کو نہیں تو کسی اور بہن کو، کسی اور بھائی کو، کسی اور بیٹی کو، کسی اور بیٹے کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا باہر ذرا چیک کریں، باہر آپ ذرا چیک کریں. یہاں پہ گھر کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے خاندان، کہ ابلیس کیا کرے گا؟ وہ جو آشنا روحیں ہوتی ہیں پھر اسی خاندان میں سے کسی نہ کسی کو پکڑ لیتی ہے. آپ کے بیٹے کسی بھی خاندان میں سے کسی کو بھی وہ پکڑ لے گی کہ میں اسی خاندان میں جاؤں گی. کیوں کہتی ہے وہ جاؤں گی؟ کیونکہ وہ اس خاندان کے سارے نسب نامے کو جانتی ہے، شجر نامے کو جانتی ہے، اس لیے کہتی ہے کہ اسی میں جاؤں گی، میں پھر اسی خاندان کے اندر چلی جاؤں گی. سو بی کیئرفل. اگر کچھ ایسا ہے تو آپ اس کو ڈانٹیے، آپ اس کو آرڈر کیجیے، آپ اس کو حکم کیجیے کہ نہ تو میری کوئی چاچی ہے، نہ تائی، نہ مامی، نہ کوئی مات، نہ کوئی باپ. ایسا نہیں ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. شاید وہ اس وقت بتانے کے موڈ میں نہیں ہے، بتا نہیں سکتے. بہت سے ان کے اپنے ان کو نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہو گیا، ساڈی اج دادی نظر آئی، وہ مینو سیب دے کے چلی. ہاں جی، ہوتا ہے نا، اچھی چیزیں پہلے ملتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہو، سیب مل گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے خاندان کو کیونکہ جانتی ہوتی ہیں،
اور پھر ساتھ ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی وہ آپ کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ خواب خیال سوچیں اور بھی آ جاتی ہیں۔ جو یہاں پہ وہی روئے ہیں جو آپ کے خاندان اور گھر کو جانتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ وہ ابلیس جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہم سے کیا جی؟ ہم سے زیادہ طاقتور، خدا مت سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ہاں ہم سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر ہم یسوع کے بغیر ہیں تو وہ ہم سے زیادہ طاقتور، لیکن اگر یسوع میں ہے، یسوع آپ کے ساتھ ہے، تو پھر وہ آپ سے کمزور ہے، زوراور نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہو، آپ اس طاقتور کو باندھیے، اس زوراور کو جو ہے وہ باندھیے۔ بائبل مقدس میں متی 12واں باب اس کی 29 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ آدمی کے زوراور کے گھر میں گھس کر اس کا جو اسباب ہے وہ لوٹ سکتا ہے، جبکہ پہلے جو تھے وہ زوراور کو باندھ نہ لے۔ پہلے کیا کرتے جی؟ زوراور کو کیا کرتے ہیں؟ باندھتے ہیں، اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ابلیس کو باندھیے اور پھر کیا کیجیے؟ اپنی خوشیوں کو لیجیے۔ ابلیس جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو ہارا ہوا ہے، جو شکست خوردہ ہے، جو آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پہلے باندھیے، اس کے پہلے منصوبے کو کچلیے، تاکہ خدا کا جو منصوبہ ہے وہ آپ کی لائف میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ کی لائف میں کامیاب ہو سکے وہ منصوبہ۔ آپ زوراور کو باندھیے، ابلیس جو ہارا ہوا ہے، شکست خوردہ ہے، اس کو باندھیے یسوع کے نام کہ نہ تو اور نہ تو میرے خاندان میں سے آ سکتا ہے۔ خاندان کی اس جڑ کو کٹ آف کیجیے تاکہ آپ کا آگے کا خاندان جو ہے وہ یسوع مسیح میں چلے اور بہتر طور پر چل سکے۔ بائبل مقدس میں جب ہم بلک اور بلام کی بات کو پڑھتے ہیں، یہاں پہ بلام جو ہے یہ نبی ہے اور بلک جو ہے یہ بادشاہ ہے۔ بائبل مقدس میں گنتی 22واں باب اور اس کی 12ویں آیت، کیا خدا کہتا ہے؟ خدا نے بلام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ مبارک ہے۔ اب دیکھیں جو خدا جن کو مبارک بنا دیتا ہے، آپ جتنی مرضی اس پر لعنت بھیجتے چلے جائیں، خدا کیا کرے گا؟ آپ کی لعنتوں کو برکتوں میں تبدیل کر کے ان کی لائف کے اندر پورا کرے گا۔ اس لیے خدا نے کہا جو تجھ پر لعنت کریں گے میں اس پر لعنت کروں گا، جو تجھے برکت دیں گے میں انہیں برکت دوں گا۔ اسرائیل کے لیے خدا نے کہا کہ جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان کی لعنتوں کو تیری لائف کے اندر، تیرے خاندان کے اندر جو برکتوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وہ جتنی مرضی آپ کے اوپر لعنتیں کرتے چلے جائیں۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ بلام کو کہا کہ تو نے اسرائیلیوں پر لعنت نہیں کرنی، تو نے ان کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے، بلک کے لوگوں کے ساتھ نہیں جانا، اس بادشاہ کی بات کو نہیں ماننا، تو نے جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو ساتھ میں ایک عہدہ بھی لے کر آتے ہیں کہ تجھے اچھے عہدے پر فائز کیا جائے گا، تجھے جاب ملے گی، تجھے پیسے ملیں گے، تجھے سیلری مل جائے گی، سیلری بھی ملے گی، اچھا عہدہ بھی ملے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف لعنت کرنی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں۔ پھر خدا نے اب کہا ہی نہیں ہے، کہا چلو ٹھیک ہے چلی جانے ہیں، پیسے بھی آن گے تے نالے عہدہ بھی مل جائے گا۔ رستے میں پھر جاتے ہوئے خدا اس سے بات کرتا ہے، پتا نا کہندا ہائے میرا پیر، رشتے نے کیا جاتا صرف پیر ہی ہے، میں تو لان بھی تیار بیٹھا ہوں۔ گدی کو خدا پر زبان دے دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے تو بتا اسے۔ آپ سوچئے ذرا کہ جس پر خدا برکت بھیج دیتا ہے اس پر انسان جتنی مرضی لعنت کرے چلے گی؟ آپ کے دشمنوں کی لعنتیں جو ہے وہ برکتوں میں خدا میں تبدیل کر دے گا۔ آئیے ایمان سے بولیے خداوند میرے دشمنوں کی لعنتوں کو برکتوں میں تبدیل کر دے گا۔ وہ مجھ پر لعنت کریں گے، خداوند ان لعنتوں کو میری زندگی میں برکت کے طور پر بھیج دے گا۔ ان
کی لعنتیں خداوند میرے لیے برکتوں میں تبدیل کر دے گا. لعنتیں برکتوں میں تبدیل ہوں گی. پستی بلندی میں تبدیل ہوگی. خداوند مجھے زور دے گا اور ان کی لعنتیں میرے لیے خداوند باعث برکت بنا دے گا. خداوند برکتوں میں تبدیل کر دے گا. یاد رکھیے اگر کسی کو خدا نے کھڑا کیا تو مت اس پر لعنت کرے, اس کے خلاف مت منصوبے بنائے. خداوند صادقوں کے قدموں کے راہوں کو جانتا, ان کے نشانوں کو جانتا ہے. ایسے نہیں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے خداوند صادقوں کی راہیں بھی جانتا ہے, ان کے قدم جانتا ہے. خداوند ان کے راہوں کی حفاظت نگہبانی کرتا ہے. اسی طرح خدا آپ کو اور آپ کے خاندان کو بچا کر فتح اور برکت کے مقام پر جو ہے وہ کھڑا کرے گا. کیا کرے گا خداوند؟ برکت کے مقام پر کھڑا کرے گا. آپ ان کڑوے بیجوں سے پریشان یا باہمت نہ ہو. بے ہمت نہیں, ہمت نہیں ہارنی کہ یہ بیج اگ گیا ہے, کڑوا بیج اگ گیا تو ہمت نہیں ہارنی. آگے جا کر دیکھیں گے خدا کیا کرے گا. وقتاً فوقتاً جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں, آپ کے عزیزوں کے دل میں جو ہے خدا زمین کو جو ہے وہ چھید کر جو نمودار ہوتے ہیں, رشتہ دار بھی جو آپ کے لیے بیج بوتے ہیں نا, غلط بیج بوتے ہیں نا, وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, وہ بھی بیج بویا جاتا ہے. خدا کا کلام اور یسوع کا لہو, خدا کا کلام اگر ہم سنتے رہیں گے اور یسوع کا لہو اپنی زندگی پر اپلائی کرتے رہیں گے تو آپ کے جو خونی سلسلہ ہے, جو نسل در نسل جینس کے ذریعے یہ لعنت چلتی ہے, وہ خدا جو ہے وہ اس نسب نامے کو پاک کر دے گا. کیا کر دے گا خداوند؟ اس شجر نسب کو جو ہے وہ پاک کر دے گا. اور پھر خدا اس میں مصروف رہے گا, عمل کرے گا. جو کچھ یسوع کا لہو کہتا ہے اسے بولتے رہیے, جو خدا کا کلام کہتا ہے اس کو بولتے رہیے, پازیٹیو بولیے. خدا میرے لیے سب اچھا, میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں. ہاں خدا اگر کچھ برائی ہے تو بھی بولیے. خدا بھلائی میں سے بلائی پیدا کرنا چاہتا ہے. برائی ہے تو خدا اس میں سے بھلائی پیدا کرنا چاہتا ہے. خدا میرے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے, خدا میرے لیے سب اچھا کرے گا. جو کچھ یسوع کا خون کہتا ہے اسے بولتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور خدا کا شکر کرے, کیونکہ جسے وہ برکت دیتا ہے اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی. جیسے یسوع نے برکت دے دی ہے اس پر لعنت نہیں کی جا سکتی. اگر آپ لعنت کریں گے تو خدا ان لعنتوں کو بدل کر برکتوں میں تبدیل کر دے گا. سو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنے اس نسب نامے کو چیک کر سکتے ہیں, یا پھر جو آشنا روحیں ہوتی ہیں جو ہمارے شجر نسب کو جانتی ہیں, خاندان کو جانتی ہیں, باپ دادا کو جانتی ہیں, آپ ان سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں. نہیں تو پھر بالکل ویسے ہی وہ آواز بھی نکال سکتے ہیں, سوچ بھی سکتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں, کہہ بھی سکتے ہیں, اور پھر اس طریقے سے آپ جو ہے وہ آسانی سے اس کے چنگل کے اندر جو ہے وہ پھنس بھی سکتے ہیں, اور پھر جو ہے پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. سو ضرورت ہے کہ خداوند یسوع کو کہیں کہ تو آ, تو مجھے پاک کر, تیرا لہو مجھے پاک کرے. اگر باپ دادا کی بدکاری کی سزا ہے تو خداوند وہ بھی بخش دے, وہ بھی معاف کر. بہت ساری دعائیں آپ کی اس وجہ سے بھی نہیں سنی جاتی کیونکہ ہم اپنے باپ دادا کی بدکاری کا اقرار نہیں کرتے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے باپ دادا کی بدکاری کا بھی جو ہے وہ اقرار کریں, تاکہ خداوند جو ہے وہ ہمیں دھوئے, پاک اور صاف کرے, اور ہم اچھے مسیحی کی طرح جو ہے وہ زندگی گزار سکیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی بابرکت ہوں گی. میں گاڈ بلیس یو. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. آمین. اچھا, 2-3 چیزیں جب میں یہاں پہ پہلے ورشپ کر رہے تھے, میں یہاں پہ رول پلے کر رہا تھا, تو اس وقت یہاں پہ کسی کے اس ایریا میں پین ہے. آپ کے اپنا ہاتھ رکھیں, اور پھر چلو شکر یہاں پہ یہ دیکھو خدا بولتا تو آپ کو اسی وقت بتانا چاہیے. ایس سائڈ پہ نہیں, اس سائڈ پہ ہو. جو مجھے واچ کر رہے ہیں ان کے بھی کسی نہ کسی کے ہو سکتا ہے اس ایریا میں پین ہے. اس ایریا میں پین. اگر آپ میں سے کسی کا
صرف ایک کے لیے ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے، خدا بہت سے لوگوں کے لیے پازیٹیو بول رہا تھا، کامن بول رہا تھا. اور پھر دوسرے نمبر پر کسی کے لیے میں ایسا دیکھ رہا تھا جیسے کسی کا نا ایسے لگتا ہے جیسے نا اس کا جو دماغ ہے نا وہ پھٹ جائے گا، کچھ ایسا پریشر کریٹ ہوتا تھا. پر یہ چیزیں جو ہیں اس کی بڑی درد کرتی ہیں، پین کرتی ہیں. کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اچھا اپنی دیکھا اپنا ہاتھ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی رکھیں جس کے پین ہے. یہ تو اس وقت جب میں اچھا چلے ٹھیک ہو گئے. دیکھو کلام سنتے سنتے ٹھیک ہو گئے. خدا مند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا مند یہاں پہ موجود ہے. دیکھو کلام سنتے سنتے ہی خدا مند ٹھیک کر دیا. جب میں یہاں پہ ورشپ کر رہے تھے تو اس وقت خدا مند مجھے بول رہا تھا، تو میں نے کہا جب میں کلام سناؤں گا تو پھر خدا مند تیری مرضی ہوئی تو پھر میں بولوں گا. اور میرا ایمان ہے کہ آپ شفا پا چکے ہیں. اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنا ہاتھ رکھیں اور اس بیماری کو جھڑکنا شروع کریں، جھڑکنا شروع کریں. اس ساری پین کو کہیں، ان نسوں کو حکم کریں، اس ساری درد کو حکم کریں کہ آج کے بعد جو ہے وہ کبھی بھی میری زندگی کے اندر ہاں کسی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے اندر بھی پین ہے، بیک پین ریڑھ کی ہڈی کے اندر، دم اسے بھی چھونے کو ہے، وہ بھی اس بیماری کو جھڑکے، اس درد کو جھڑکے. خداوند یہاں پہ موجود ہے، وہ آپ کو شفا دے گا، مکمل شفا دینے کے لیے تیار ہے. ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو لارڈ. یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند اب کچھ بھی نہیں ہے، ہم خاک اور راکھ ہیں. خداوند تو زوراور خدا ہے. جب تک تو نہ چھوئے، جب تک تو پاک نہ کرے، جب تک تیرے پاس جو اتھارٹی باندھنے کی، جب تک تو نہ باندھے، ابلیس اور اس کے منصوبے اور یہ ساری درد باندھی نہیں جائے. اس لیے باپ ہم حکم کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں کہ آج ہر طرح کا ڈپریشن، ہر طرح کا فرسٹریشن، ہر طرح کی پین خواب و جسم کے کسی بھی حصے کے اندر ہے، حکم کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جائے. تمام طرح کی کمزوریوں، بیماریوں، لعنتوں، ابلیس کے منصوبوں، شیطان کے ساری طاقتوں اور قوتوں بھاگو یسوع مسیح ناصری کے نام میں. اپنے سارے اثر اٹھاؤ اور چھوڑ دو یسوع مسیح ناصری کے نام میں. ابھی اور اسی وقت ان لوگوں کو چھوڑو. اس وقت جو لوگ اس وقت اس جگہ پہ موجود ہیں ان پر بھی، اور خدا مجھے اس وقت واچ کر رہے، جو بعد میں واچ کرے، جو آگے شیئر کرے، کمنٹس کرے، یسوع کے نام میں ان پر بھی تیرا پاک لہو آئے اور مکمل طور پر ہر طرح کی درد، تکلیف، پین، ساری خاندانی مرضیں اور لعنتیں جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. مکمل آزادی، مکمل رہائی، مکمل شفا چاہتے ہیں یسوع مسیح ناصری. خدا تو اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی قدرت کے وسیلہ سے خدا نے لوگوں کو آزاد کر. تیرے بیٹے یسوع کا لہو چھڑکتا، سارے جوے توڑ دے، سارے بندھن توڑ دے، ساری لعنتیں جائیں یسوع کے نام میں. حکم کرتے ابھی اور اس وقت ہے، ساری بیماریوں بھاگو، ساری کمزوریوں ٹوٹو یسوع کے نام میں. آج کے کلام کے وسیلہ سے طاقت اور قوت بخشنا. تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہڈیوں کے لیے تازگی ثابت ہو. خدا تو اپنے لوگوں کو لے، ان کے بیج کو لے، پھلدار کر. جب یہ بیج بوئے تو پھلدار ہو، اس کے عوض میں ان کے کھتے بھر جائیں، آسمان کھل جائے، ان کے خاندان اور نسلیں بڑھے، خاندانوں کے اندر بحالی اور تازگی آئے، ہر طرح کی چھپی مرضیں جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. ڈاکٹروں کی رپورٹ جب وہ فیل ہو جائیں یسوع نام میں. دنگ اپنے کبھی ہاتھوں میں لے، زور بازوں میں لے اور اپنے لوگوں کو برکت دے. سارا جلال، عزت، بزرگی تیرے نام کو دیتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم نے اپنے قصورداروں کے قصور معاف کیے، تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. آمین. اب ہماری خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک رفاقت، شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین. گاڈ بلیس یو جی. خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو. آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.